अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। कोर्ट से कुछ अहम खबरें हैं जो आपके साथ आज शेयर करनी है मुझे इस वीलॉग में खास तौर पर, और कुछ एक दो सियासी मामला से जुड़ी भी खबरें हैं वो भी कोशिश करूंगी कि कुछ डिस्कस कर सकूं और कुछ अगले वीलॉग में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए जी, आपको बता देते हैं कि आज कौन कौन से अहम मामलात में हियरिंग थी इमरान खान साहब के केसेस की और उस पर क्या क्या कुछ हुआ है, तो वो जरा आपके सामने चीजें रख देते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज ज्यादातर दरख्वास्तें थी और इसमें पहली दरख्वास्त तो ये थी कि जो फैसला आया है तोशा खाना का उसी को कलदम करार दिया जाए और उसकी दोबारा से हियरिंग हो। तो इस मामले के ऊपर ना तो इंसाफ होना था और ना हुआ। ये बात ऑब्वियस थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फौरी रिलीफ नहीं मिलेगा और इमरान खान साहब पहले भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बिल्कुल भी उनका कोई मुकदमा ना सुने, क्योंकि वो उनके ऊपर एतबार नहीं करते और उन्हें लगता है कि वो उनके खिलाफ ही फैसला देंगे। और उनके बहुत सारे फैसले बाद में सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल डिसमिस कर चुकी है। और मजे की बात क्या है, देखिए ये एक बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये बात देखते हैं कि हुकूमत कोई केस के सिलसिले में वहां जाती रही, तो जैसे ही वो जाकर अभी जरा सा नाम ही लेते थे कि जी ये वाला जज, तो जज साहब उठ के खड़े हो जाते थे, अच्छा जी खुदा हाफिज, मेरे ऊपर अदम एतमाद हो गया। ठीक है ना। यहाँ पर क्या सूरत हाल है, यहाँ पर जज हुमायूं दिलावर साहब हों, जितना मर्जी उनको कहा गया है कि भाई आप पे एतबार नहीं है, आप पे एतबार नहीं है, लेकिन वो जिद रहे हैं कि उन्होंने ही केस सुनना है और वो मुस्तर रहे हैं कि उन्होंने ही फैसला देना है। तो वो किसी चीज को खातिर में खुद से नहीं लेके आए। तो जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत लोग बोला करते थे कि जी जब जज साहबों पे एतबार ना रहे तो उनके फैसलों पे हम क्यों अमल दरामद करें, तो फिर यही बात क्या यहाँ पर लागू नहीं होती कि अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर भी एक पार्टी को एतबार नहीं रहा तो फिर वो क्यों उनके फैसले को माने, वो क्यों उनके फैसले को अमल दरामद करें। तो ये एक हम देखते हैं अगेन डबल स्टैंडर्ड। और फिर जो चीफ जस्टिस के जज साहिबान पर लान तान होती है, तनकीद होती है, उसमें बहुत सारे मीडिया पर्सन्स भी शामिल रहे हैं कि जी ये तो इमरानदार जजेस हैं, और तो वो बड़े गलत लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो मैंने इस्तेमाल करना चाहती। तो उसके ऊपर उन जजेस ने कभी भी ढिठाई का मुजाहरा नहीं किया कि वो बैठे रहें कि जी हम तो बैठ कर ये केस सुनेंगे ही सुनेंगे, बल्कि बहुत सारे केसेस में वो उठकर चले जाते रहे, इलेक्शंस के केसेस में और बहुत सारे केसेस में। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बार बार उन पर अदम एतमाद का इजहार किया जाता है, फिर भी वो बैठे रहते हैं जुड़ के कि नहीं जी केस तो इमरान खान का मैं नहीं सुनना। तो ये आपको एक वाज़ेह डिफरेंस यहाँ पर नजर आ रहा है कि फिर हरदर्मी कौन से जज साहिबान की तरफ से हो रही है, आप अंदाजा लगा लें, पहली बात। दूसरा जरा मैं आपको बता दूं कि फिर केसेस में हुआ क्या। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे 3-4 दरख्वास्तें थी। पहली दरख्वास्त तो यही थी जो मैंने आपको बताई, उसके ऊपर कोई फौरी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा जी अभी तो मैं बिजी हूँ, 4-5 दिन बाद देखेंगे, अदालत में समाअत को फिक्स करेंगे। नंबर 1, इस पर उन्होंने कहा उनके वकीलों ने कि भाई अगर आपने बाद में भी इसको सस्पेंड ही करना और ऐसी जो सजा है आमतौर पर सस्पेंड ही होती है, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है किसी की, तो जब आपने करना ही है तो फिर वो एक दिन भी क्यों मेरा मौकिल जेल में रहे, ये नाइंसाफी है। लेकिन बहरहाल जज साहब ने कहा कि जी मैं तो अभी डॉक्टर के पास जाना है, कल तो बिल्कुल नहीं फिक्स कर सकता, आगे किसी वक्त देखूंगा। फिर उन्होंने ये जो इस्तदा की कि उन्हें घर का खाना फराहम किया जाए, उसमें भी बेसिकली उनको ये कंसर्न था कि खाना जायके में कैसा है, क्वालिटी में कैसा है, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि इमरान खान साहब को कंटिन्यूसली जान के थ्रेट्स हैं और उनकी अहलिया भी इस बात का खदशा जाहिर कर चुकी हैं कि खुदा न खास्ता उनको जेल में किसी तरह भी कोई स्लो पॉइजनिंग ना की जाए, कोई खाने में ऐसी चीज ना मिलाकर दे दी जाए जो उनके लिए नुकसानदेह साबित हो। और ये कोई अब जेल जाने के बाद खदशा पहली दफा सामने नहीं आया, इससे पहले भी वो कई दफा इन खदशात का इजहार कर चुके हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पुरअसरार मौत का शिकार हो चुके हैं। अब मैं अगर नाम लेने लगूं तो बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं 2-3 नाम सिर्फ आपके सामने रख देती हूँ कि मकसूद चपड़ासी, आपको याद होगा मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट गवाह था, उसकी इसी तरह पुरअसरार डेथ हो गई। फिर इसी तरह जो रिजवान कुरैशी साहब थे, वो FIA के डायरेक्टर थे, वो आपने देखा कि इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स थे आई गेस, तो वो भी इसी तरह पुरअसरार मौत का शिकार हुए। और बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि खाने पीने में कुछ इस तरह की चीज़ें दी जाती रही हैं जिसकी वजह से इस किस्म के वाक़यात हो सकते हैं। तो उनका खदशा अपनी जगह हक बजानिब है, लेकिन इसके ऊपर भी बजाय इसके कि ये तो एक बहुत मामूली सी इस्तदा थी कि जिसको इतना ज़्यादा देर रोकने का कोई लॉजिक नहीं था,
لیکن اس کو بھی پینڈنگ کر دیا گیا اور اس کے اوپر کوئی فوری آرڈر جاری نہیں کیا گیا. کھانا بھی جیل کا ہی کھانا پڑے گا دوسرے الفاظ میں. تیسری جو چیز تھی وہ تھی کہ جیل میں جو ان کی کلاس ہے اس کو چینج کیا جائے. ایسے سابق وزیر اعظم بھی ان کے کچھ رائٹس ہیں, اور پھر اس کے بعد یہ بھی کہ چونکہ ان کا جو جرم کی نوعیت ہے وہ بھی کوئی ایسی سنگین نہیں ہے, ان کو سزا بھی کوئی اتنی ایکسٹریم والی نہیں ہوئی ہے, تو اس طرح کے جو عام طور پر کیسز ہیں اس میں اس طرح کی سزائیں میں بی کلاس جیل کو آپ بالکل ریکویسٹ کر سکتے ہیں, اور یہی عمران خان کے وکلا کی طرف سے کیا گیا. لیکن اس معاملے پر بھی کوئی فوری فیصلہ نہیں ہوا, بلکہ انہوں نے کہا کہ جناب اس کا معاملہ جو ہے بعد میں آگے اس کی جو ہے پینڈنگ کر دیں گے. اور پھر اس کے بعد جو یہ والا معاملہ تھا, یہ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے میں آپ کو ڈفرینٹ بتا رہی ہوں کہ جس میں یہ 3-4 استدعائیں لے کر آج وکیل پہنچے تھے, لیکن کوئی بھی استدعا فوری نہیں مانی گئی, اور یہ بہت آبویس تھا. دیکھیں میں آپ کو پچھلے 2-3 ویلاگز میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ عمران خان صاحب کو اتنی سخت جیل میں رکھنا جہاں پر ان کو کلاس بھی بہتر نہ دی جائے, ان کو کھانا بھی بہتر نہ ملے, ان کو سونے کی جگہ بھی ٹھیک نہ ملے, ان کا کمرہ بھی گندا ہو, ان کو واش روم کی بھی پراپر سہولت نہ ہو, یہ سب جان بوجھ کے دیا جائے گا. اور اس کا ایک مقصد ہے, یہ ایویں نہیں ہے کہ جی وہ ہے, اس کا ایک مقصد ہے. ایک تو یہ ظاہر ہے کہ انتقام اور غصہ اور نفرت کا اظہار ہے جنہوں نے بھی ان کو بند کروایا, اور دوسرا یہ ہے کہ یہ بیسکلی ایک ان کو کمزور کرنے کا بھی طریقہ ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کی بنا پر یہ آبویس ہے کہ یہ وکیل جتنے مرضی سر پیٹ لیں, کچھ بھی کر لیں, اتنی جلدی عمران خان کو ریلیف یہ لوگ نہیں دیں گے. یہ بات آبویس ہے, ایک بات. دوسرا جو ان کا کیس تھا, جو آپ کو یاد ہوگا وکیل قتل کیس کا, بلوچستان میں جو عبدالرزاق شر نامی ایک وکیل قتل ہوئے تھے, اس کے اوپر مقدمہ بھی عمران خان صاحب پر ڈال دیا گیا تھا. تو اس کیس میں بھی آج سپریم کورٹ میں ہیئرنگ تھی. اچھا, اس کیس میں آج ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ میرٹس کے اوپر فیصلہ ہوگا, اور اس کے بعد امکان یہ تھا کہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں کوئی ریلیف مل سکے گا, کیونکہ وہ اتنا کوئی اسٹرانگ کیس نہیں ہے. لیکن اس کیس میں جو آپ کو بتاؤں میں کہ مدعی ہیں, انہوں نے ایک چلاکی پوری کی اور جان بوجھ کر وہاں پر سپریم کورٹ میں ایک ہنگامہ کریٹ کیا, بدتمیزی کی گئی جج صاحبان سے. 3 رکنی یہ بینچ تھا جس میں چیف جسٹس شامل نہیں ہیں, اور 3 رکنی بینچ میں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب شامل ہیں, جو کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمیشہ ہی اس حکومت کو بڑا کھٹکے ہیں. تو یہ جو مدعی کے وکیل تھے, انہوں نے جا کے جج صاحبان سے بدتمیزی شروع کر دی, جس کے بعد کافی زیادہ تلخ کلامی ہو گئی اور جج صاحبان کافی برا مان گئے. اور ان میں سے 2 جج صاحبان جو اس بات پر مصر ہیں کہ اب وہ توہین عدالت کی کارروائی کریں گے ان وکیلوں کے خلاف, کیونکہ انہوں نے ضرورت سے زیادہ بدتمیزی کی. تو اس سارے چکر میں جو وہاں پہ سارا سین کریٹ ہوا سپریم کورٹ میں, اس میں ہوا یہ کہ جو کیس کے میرٹس تھے اس کے اوپر بات ہی نہ ہو سکی, اور اس کی بھی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی گئی. تو وہاں سے بھی جو ایک کوئی خاص ریلیف مل سکتا تھا عمران خان صاحب کو, وہ بھی نہیں مل سکا, صرف اس لیے جان بوجھ کر وہاں پہ ایک ایسا لگا کہ ہنگامہ کریٹ کیا گیا. اور یہ جان بوجھ کر والی بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ جو وہاں پہ کورٹ رپورٹر ہیں وہ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ سارا بڑا آبویس سا معاملہ تھا, اور جو مدعی کے وکیل تھے وہ پہلے ہی بتا چکے تھے ایک رپورٹر کو کہ جناب آج دیکھنا ذرا تماشا کیا ہونا ہے. تو اس کا مطلب ہے وہ پری پلان گئے تھے کہ ہم وہاں جا کے بدتمیزی کریں گے تاکہ کیس کے میرٹس پہ بات نہ ہو. بہرحال اس کیس میں 22 اگست تک عمران خان صاحب کی ضمانت میں توسیع مل چکی ہے انہیں کہ اس کیس میں انہیں 22 اگست تک گرفتار نہ کیا جائے. تو یہ تو ہو گئی ساری باتیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں کورٹس کے حوالے سے. ایک میں نے آپ کو بریف سا دے دیا کہ کیا کچھ ہوا. اب آپ کو میں کچھ چیزیں پس پردہ بھی بتا دوں. ایک بات تو طے ہے کہ جہاں عمران خان صاحب پہ مختلف سختیاں کرنی ہیں, وہیں یہ بھی طے ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کو جتنا بھی ہو سکے انصاف کی فراہمی سے دور رکھنے کی کوشش کی جائے, اور وہ وکیل جو عمران خان صاحب کے ہاراول دستہ ہے اور پوری تگ و دو اور جان مار کے کوشش کر رہے ہیں کہ ان کی مختلف کیسز سے جان چھڑائی جا سکے, یہاں پر عمران خان صاحب کا ایک جو بنیادی حق ہے, اور یہ بنیادی حق ہے, مطلب جنگوں میں بھی بدترین دشمنوں کو بھی یہ حق ملتا ہے, اور وہ حق ہوتا ہے کہ آپ اپنا وکیل کر سکتے ہیں. ایون کلبھوشن یادو جیسے شخص کو بھی, جو کہ آپ کے ملک میں آیا ہی اس نیت سے تھا کہ اس نے خون بہانا ہے, دہشت گردی کرنی ہے, اور مطلب وہ ایک دشمن ایجنسی کا جاسوس تھا, اس تک کو بھی حکومت کی طرف سے یہ سہولت دی گئی تھی کہ وہ اپنا وکیل کر سکے. اس کو بھی حق دفاع ہوتا ہے, اس کو بھی اپنی صفائی کے لیے اپنا وکیل مقرر کرنے کا حق ہوتا ہے. لیکن یہاں پر صورتحال ایسی بنا دی گئی ہے کہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ عمران خان کو ایون کوئی وکیل تک نہ ملے, کوئی اس کا کیس تک لڑنے کے لیے دستیاب نہ ہو,
جیسے عمران خان کے جو لیڈرز ہیں، جو ان کے پارٹی کے لوگ ہیں، ان کو اتنا ڈرا دو کہ کوئی ٹکٹ لینے والا نہ بچے، اسی طرح عمران خان کے وکیلوں کو اتنا ڈرا دو کہ کوئی اس کا کیس لڑنے والا نہ ہو، کوئی اس کے لیے وہاں پر عدالت میں جا کر پیش ہونے کے لیے تیار نہ ہو. اس قدر خوف کی فضا بٹھا دو، اس قدر انہیں اپنے معاملات میں الجھا دو. اور اس اسٹریٹجی کے تحت کیا کیا گیا؟ اس اسٹریٹجی کے تحت عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا کے گھر پر فائرنگ کروائی گئی. اس اسٹریٹجی کے تحت عزیر بھنڈاری صاحب عمران خان کے وکیل کو اغوا کر لیا گیا اور اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کچھ دن تک، اور اس کے بعد ان کو ریلیز کیا گیا. اس اسٹریٹجی کے تحت عمران خان کے وکیل نعیم حیدر پنجوتا کو ایف آئی اے سے نوٹس بھی کروایا گیا، اور اس کے بعد جب وہ ایف آئی اے کے دفتر میں پیش ہوئے تو ان کو وہاں پر 8 گھنٹے حبس بیجا میں رکھا گیا. یہ انہوں نے آ کے سارا رپورٹ کیا ہے کہ وہ ایک تو شامل تفتیش ہونے گئے ہیں اور کس طریقے سے ان کو وہاں پر اندر بٹھا ہی لیا گیا اور پھر جلدی چھوڑا بھی نہیں جا رہا تھا. 8 گھنٹے انہیں وہاں پر تقریباً گرفتار رکھا. پھر اسی اسٹریٹجی کے تحت کہ عمران خان کو کوئی وکیل نہ ملے، اب یہ کیا گیا ہے کہ شیر افضل مروت صاحب جو عمران خان کے وکیل ہیں، اور اسی طرح سے عمیر نیازی جو عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، ان کے خلاف بھی ایف آئی آر اٹک میں درج کروا دی گئی ہے. تو یہ ساری کوششیں آپ کو ایک پیٹرن کا پتہ دے رہی ہیں. عمران خان کے تمام وکلاء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کو مقدمات میں الجھایا جا رہا ہے، ان کے گھروں پر فائرنگ کروانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ان کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ عمران خان کی وکالت سے باز رہو. اس سے پہلے صحافیوں کے ساتھ یہ کیا گیا. جو صحافی عمران خان کا نیریٹو یا پی ٹی آئی کا موقف دیتا ہے اس کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوتا ہے. کسی کے خلاف مقدمے ہیں، کوئی جیل میں بیٹھا ہے، کوئی غائب ہے، کوئی ملک سے باہر بیٹھا ہے، کوئی دنیا سے ہی چلا گیا ہے، اور جو یہاں پر کچھ 2-4 اکا دکا موجود ہیں، کسی کی نوکری چلی گئی ہے یا کسی کو نوکری کا خطرہ ہے، اور یہ سب یہی اسٹریٹجی انہوں نے وکیلوں کے خلاف، یعنی عمران خان کا نام لیوا کوئی نہ ہو، اس کا بات کرنے، اس کی وکالت کرنے، اس کا پوائنٹ آف ویو دنیا کے سامنے رکھنے والا کوئی نہ ہو. یہ بنیادی طور پر اسٹریٹجی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا سے بھی ان کو آؤٹ کیا گیا کہ ان کا نیریٹو نہ آ سکے، اور پھر جو لوگ ادھر ادھر اپنے طور پر تھوڑی بہت ان کی بات کر لیتے ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا کچھ نہ کچھ کر کے. وجہ صرف ایک ہی ہے. وجہ ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ نہ ان کی ریاست سے کوئی لڑائی ہے، ان کا کسی کا کوئی قصور نہیں ہے جو نام میں نے گنوائے. ان کا قصور صرف یہ ہے کہ یہ عمران خان کو ریپرزینٹ کیوں کر رہے ہیں. اس کا نام لیوا کوئی نہ ہو، اس کی بات کوئی نہ کرے. یہ ہے ون لائنر. اس میں آپ جتنے بھی لوگ جو بھی جس بھی جگہ پر اپنے طور پر وہ کوشش کرتا ہے، وہ پارٹی کا لیڈر ہو، ورکر ہو، صحافی ہو یا وکیل ہو، اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ تو عمران خان صاحب کی اپڈیٹس ہو گئی. اب میں آپ کو اس میں یہ بھی ایک بات بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی جو جیل میں حالت ہے، جو ان کا وقت گزاری کا طریقہ کار ہے، اس کے اوپر بھی بڑی دلچسپ رپورٹنگ ہو رہی ہے. یہاں پر ایک میڈیا میں ایک آپ کو معلوم ہے پورا ایک گروپ ہے جو کہ یہ ثابت کرنے پر اس وقت تلا ہوا ہے کہ عمران خان تو جیل میں بڑے گھبرائے ہوئے ہیں، بڑا ان کا کوئی پریشان حال ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، ان کے پسینے چھوٹے پڑے ہیں، وہ چیخیں مار رہے ہیں کہ مجھے بس نکال لو وغیرہ وغیرہ. دوسری طرف آپ بہت سارے لوگوں کو یہ بھی رپورٹ کرتا سن رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ اپنے مطمئن ہیں اور بالکل اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وقت گزار رہے ہیں اور کوئی انہیں مسئلہ مسائل نہیں ہیں، وہ ریلیکس ہیں. اب جو لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہ مطمئن ہیں، ان کو کوئی ایشو نہیں ہے، ان کے اوپر جو دوسرے والا گروپ ہے اب وہ تنقید کیا کر رہا ہے کہ بھائی اگر وہ اتنے ہی ریلیکس ہیں اور ان کو جیل میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہ جا کے عدالت میں یہ پٹیشن کیوں دے رہے ہیں کہ مجھے گھر کا کھانا چاہیے. وہ یہ پٹیشن کیوں دے رہے ہیں کہ میری کلاس تبدیل کریں. اگر وہ اتنے ہی کاز کے ساتھ ڈٹرمنڈ ہیں، اتنے ہی اگر وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مصائب ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تو پھر وہ آرام سے مصائب کو جھیلیں. پھر درخواستیں کیوں دائر کرتے پھر رہے ہیں عدالت میں جا کر؟ تو اس سے زیادہ کوئی ان لاجیکل اور دقیانوسی اور فرسودہ اور بالکل جس کو کہتے ہیں نا بکواس قسم کا آرگیومنٹ ہو نہیں سکتا ہے. ایک بندے کا ایک برداشت کرنا چیز کو الگ بات ہے اور اس کے کچھ لیگل رائٹس ہونا ایک دوسری بات ہے. عمران خان کوئی اپنے حقوق سے علیحدہ نہیں وہ یہ کہہ رہا کہ جی مجھے کوئی آپ شاہانہ سا کمرہ فراہم کر دیں. اس طرح جو ان کا ایک ڈیو رائٹ بنتا ہے وہ ان کے وکیل اسی ڈیو رائٹ کے تحت ہی اپیل کر رہے ہیں. لیکن اس اپیل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان چونکہ برداشت نہیں کر سکتا اس لیے جی یہ کام ہو رہا ہے. وہ تو برداشت کر رہا ہے اور کر بھی لے گا. پرابلم یہ ہے کہ جو اس کا لیگل رائٹ ہے وہ تو وہ اپلائی ریکویسٹ کر سکتا ہے اس کا وکیل جا کر اس کے بہاف پر. تو یہ دو باتوں کو کیسے آپ پیرالل اس میں ڈرا کر سکتے ہیں؟ مطلب یہ ہوا آپ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ رہے ہیں
کہ اگرچہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ عمران خان کی سزا کتنی کنٹروورشل ہے، کتنا بوگس کیس تھا، کس طریقے سے جلد بازی میں فیصلے سنائے گئے، سب کچھ، اس سب کے باوجود چونکہ انہیں سزا مل گئی ہے تو لہٰذا وہ چپ کر کے سزا کاٹتے رہیں اور وہ اس سزا کے خلاف اپیل بھی دائر نہ کریں. یہ بیسکلی یہ اس وقت نیریٹو بنانے کی کوشش ہے کہ عمران خان اپنی اپیلوں کے خلاف جا کے سزا کے خلاف اپیلیں بھی نہ کریں کہ جناب وہ کہیں کہ ہاں چونکہ میں بڑا فریڈم فائٹر ہوں، میں قوم کے لیے نکلا ہوا ہوں، لہٰذا اب انہوں نے مجھے جیل میں ڈال دیا تو میں پڑا رہتا ہوں، کوئی بات نہیں. اور یہ جس طرح چاہیں ملک چلاتے رہیں، جو چاہیں ملک کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں، جو چاہیں جمہوریت کے ساتھ کریں، اور میں تو آرام سے جیل میں بیٹھا رہوں. اور یہ اس کا مقصد ہی یہ ہے. پہلے جب یہ بالٹیاں سر پہ لانے والا جو یہ ہر وقت تبرہ اڑاتے تھے، اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ وہ کسی طرح اس بات سے انسٹیگیٹ ہوں اور بالٹی اتار کے آئیں تاکہ ان کے اوپر کوئی اٹیک کیا جا سکے. اور اب اس قسم کی گھٹیا حرکتوں کا بھی وجہ یہی ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے کہ جی آپ پھر اپیل کیوں کر رہے ہیں، یہ بیسکلی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ان تکلیفوں میں رہیں، چاہے آپ کا رائٹ ہو یا نہ ہو، آپ رہیں. اگر آپ کو مسئلہ ہے آپ سزا کے خلاف بھی اپیل نہ کریں، بے شک آپ کے خلاف سزا کتنی ہی فضول کیوں نہ ہو، کتنی جھوٹی غلط کیوں نہ ہو. اگر ایسی ہی بات تھی تو بھائی جو آپ نے نیلسن منڈیلا اپنے بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا سزائیں بھگت لی تھی؟ اس کے اوپر میں آپ کو ایک علیحدہ ویڈیو میں پوری تفصیل بتاؤں گی کہ یہ جو رونا ہے PMLN کا کہ جی ہم نے بڑی موت کی چکی میں سزائیں کاٹی اور ہم نے اف نہیں کی. تو یہ ساری میں ڈیٹیل ذرا کوشش کر کے پوری پروفز کے ساتھ میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کے سامنے لے کے آؤں کہ حقیقت میں انہوں نے کتنی دیر سخت جیل کاٹی اور باقی ٹائم انہوں نے کس کس طرح سے اسپینڈ کیا. کیونکہ یہ نیریٹو بہت آج کل PMLN کے صحافی بھی بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بہت زیادہ PMLN کے لیڈران بھی بتاتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہوئی ہوگی یا ان میں سے کچھ لوگوں نے واقعی سختیاں نہیں جھیلی ہوں گی، لیکن جس انداز سے یہ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں اتنی بھی اس طرح کی چیز ہے نہیں ہے جس کو آپ اس کے ساتھ ڈرا کریں پیرالل. کوئی کمپیریزن نہیں بنتا ان چیزوں کا جو اس وقت انسانی حقوق کی صورتحال ہے ملک میں، اور وہ سارا کچھ ہے جسٹ بیکاز آف ون مین اینڈ دیٹ از عمران خان. اگر وہ سرنڈر کر جائے یا وہ چلا جائے یا وہ اس کو آپ ایک منٹ کے لیے اس پورے سینیریو میں سے نکال کر ایک سائڈ پر رکھ دیں تو ملک میں کوئی پرابلم نہ ہو، نہ کسی کو کوئی یہ انسانی حقوق کی طرح اس طرح گھنٹی لگاتے دیکھیں، نہ الیکشن ڈیلے ہوتے دیکھیں، کچھ نہیں. صرف مسئلہ اس کا خوف ہے. جب تک وہ خوف برقرار ہے، اس خوف میں کوئی آئین قانون کوئی انسانی حقوق کوئی چیز معنی نہیں رکھتی. یہ ہے ساری کہانی. باقی جاتے جاتے میں آپ کو ایک خبر اور دے دوں کہ جلیل عباس جیلانی صاحب ایک نیا نام سامنے آیا ہے، اور یہ انفیکٹ اتنا بھی نہیں، کچھ دن پہلے بھی اس پہ بات ہو رہی تھی. پیپلز پارٹی نے یہ نام فلوٹ کیا ہے، ان کی طرف سے ریکمینڈڈ ہے. جلیل عباس جیلانی صاحب سابق سفیر بھی رہ چکے ہیں پاکستان کے مختلف ممالک میں، امریکہ میں بھی رہ چکے ہیں اور ایک اچھے بیوروکریٹ رہ چکے ہیں. ان کا نام اب فلوٹ کیا جا رہا ہے نگران وزیر اعظم کے طور پر، اور اچانک سے یہ کافی زیادہ میڈیا میں ہیڈ لائن ہے کہ جلیل عباس جیلانی صاحب ہی نگران وزیر اعظم بن سکتے ہیں. تو یہ ڈارک ہارس کی طرح اچانک سے ان کا نام آیا ہے اور لگ یہ رہا ہے کہ وہ بن بھی سکتے ہیں. تو اس کے اوپر میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل سے کچھ بتاؤں گی کہ ان کی کیا لابنگ کس طرح سے ہوئی ہے اور ان کا کردار کیا آنے والے وقت میں نظر آ رہا ہے. دیکھتے ہیں اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.